बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ गया, वो सरप्राइज इमरान खान की जानिब से जिसका इंतजार था। अंगूठी, खैमा या घोड़ा, अगर बल्ला ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्या होगा? इमरान खान के बड़े सियासी सरप्राइज ने बड़े बड़े सियासी गुरुओं को, सियासी माफिया को हैरान और परेशान कर दिया। और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त रात गए तकरीबन 2 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन खुलने की इत्तलात हैं और एक अहम तरीन कमरे की बत्तियां जल उठी हैं। जी हां, तफसीलात आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगली साजिश क्या तैयार होने जा रही है और क्या इमरान खान के पास उस साजिश का तोड़ भी है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन आज रात गए 12 जनवरी और 13 जनवरी की दरमियानी रात इमरान खान की जानिब से दिए जाने वाला सियासी सरप्राइज उसने मुखालिफ सियासी माफिया के साथ साथ हैंडलर्स की, सहूलतकारों की नींदें उड़ा दी हैं। और उससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के टिकटों का ऐलान किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि एक ऐसा शख्स के जिसे हमने गुज़श्ता 6 माह से ज़ायद अरसे से अडयाला जेल के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है, क्या वो इतना बड़ा सरप्राइज दे सकता है कि हमने उसे मुसलसल दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। हमने पाकिस्तान के तमाम तर इदारे मतनाज़ा बना दिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, लोअर जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, दीगर जितने भी इदारे हों, मीडिया समेत, वो तमाम के तमाम तबाह बर्बाद कर दिए। उनको मतनाज़ा बना दिया सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए, जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन वो आज भी डट कर खड़ा है, उसे अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका और आखिरी तलाक तक आज के दिन भी उससे मिन्नतें, तरले, धमकियां, धौंस, पैगामात का सिलसिला जारी रहा। चाहे वो बराह रास्त हो, चाहे बिल वास्ता हो, चाहे उसके अपनों के ज़रिए हो, चाहे उसके गैरों के ज़रिए हो, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के पैरोकारों जो लिखारी हैं उनकी जानिब से बिलवास्ता पैगामात हों। और आज एक और दुर्फंतनी छोड़ी गई, वो भी आपको बताते हैं। एक ऐसी दुर्फंतनी कुछ सहाफ़ियों ने आज इस्लामाबाद के अंदर छोड़ी है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए मुमकिना तौर पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके बाद फिर इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से क्योंकि सख्त तरीन रद्द अमल की तवक्को है, और उस रद्द अमल के नतीजे में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर गौर कर रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। अवाम को घेर घार कर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बकौल इमरान खान के 9 मई की तरह का किया जा सकता है, ताकि इंतखाबात को कैंसिल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरजेंसी प्लस की राह हमवार की जाए। और आज इसका रास्ता इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से एक और तहरीक आज़ाद मेंबरान का जो ग्रुप है उनकी जानिब से जमा करा दी गई। आज 13 जनवरी इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान के इस वक्त के मनसफ़ आला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके उन्हें साथी जज साहिबान एक एक करके छोड़ रहे हैं, उनके रवैये के खिलाफ उनका आज बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बल्ले के निशान का फैसला करेंगे, या फिर हमेशा के लिए खुद और अपने साथी जजेस को तारीख के कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या वो जस्टिस मुनीर बनेंगे या फिर जस्टिस दोराब पटेल बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जस्टिस कार्लिनियस बनेंगे या फिर उस किस्म के जजेस के अंदर उनका नाम होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा किया, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमातों को नुकरे लगाकर। आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान की जानिब से एक ऐसे बड़े सियासी सरप्राइज का मुजाहरा किया गया कि जिसके बाद इस वक्त जनाब दांतों में उंगलियां दबा चुका है माफिया, सरपट भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसे छुपने की जगह नहीं मिल रही। आगे चलकर इमरान खान के इस प्लान के कुछ नुकात आपके सामने रखते हैं, और अगरचे इस हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमारा क्योंकि आपके साथ
ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ آخر دم تک اس قسم کا کوئی پلان پبلک نہیں کیا جائے گا، اور آج 13 جنوری کے دن اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو جناب آج جو بڑی خبر کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے ایک اور قرارداد جو ہے وہ جمع کرا دی گئی۔ مزید آگے بڑھیں تو کیا ہوا، استحکام پاکستان پارٹی کے فاروق حبیب عام انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ ایک ایک کر کے آپ کو بتانا اس لیے ضروری کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اب وہ شرمندہ ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا، کسی کو عوام میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ جناب کیا سامنے آتی ہے کہ ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض پیپلز پارٹی رہنما ممتاز جکرانی نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ہر پارٹی کے اندر اس قسم کے مسائل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہ تمام تر اعتراضات جو کہ 10-12 ٹکٹوں کے اوپر ہوئے، اس کے باوجود وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بات پر لبیک کہیں گے اور عمران خان جسے کہیں گے ہم اسے ووٹ دیں گے۔ اور اس حوالے سے ابھی تک کئی درجنوں ٹویٹس ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹکٹ نہیں ملا، وہاں سے جس کو ٹکٹ ملا اس کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو خبر آتی ہے جناب کے پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود نے بھی کاغذات نامزدگی اپنے واپس لے لیے، اور خبریں کچھ اس قسم کی تھیں کہ شفقت محمود صاحب نے جو رویہ اختیار کیا تھا، جس طرح سے خاموش ہو گئے تھے، کھل کر سامنے نہیں آئے تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، انہوں نے اس طرح سے دفاع نہیں کیا تھا، اس کے بعد ان کا ٹکٹ، ان کی نامزدگی جو ہے وہ واپس لینا بنتا تھا۔ پھر جناب اگلی خبر آتی ہے کہ نون لیگ نے طلحہ چودھری کی بجائے پی ٹی آئی کے منرف رہنما کو ٹکٹ دے دیا، اور وہ تمام لوگ جو کہا کرتے تھے کہ نہیں جناب ہم لوٹوں کے خلاف ہیں، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، عمران خان کے بغض کا شکار تمام تر یہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پھر خبر آتی ہے شہباز شریف کی ایم کیو ایم سے معاملات نہیں بنے اور این اے 242 کراچی سے وہ دستبردار ہو گئے۔ یہاں بھی ایم کیو ایم اور ان کی آپس میں اتحاد کا مقصد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا تھا، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ پھر جناب یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے پلان بی سامنے آ گیا۔ اب یہ وہ انتخابی نشان والا پلان بی نہیں ہے، یہ ایک اور پلان بی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پھر اسی دوران کچھ اور خبریں آتی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بنے تو ایجنڈا ہوگا سیاسی مخالفین کو بند کریں، انتقامی سیاست کریں۔ پہلے سے انہوں نے بھانڈا ان کا پھوڑ دیا ہے، نون لیگ کا ہمیشہ سے اسی قسم کا وتیرہ رہا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مولانا فضل الرحمان اترے تو ان کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور پھر اس نوجوان کو جس نے یہ نعرے لگائے اس کو پکڑ لیا گیا، لیکن عوامی رد عمل ہر جگہ پر ان کے لیے سامنے ہے، ان کے جہاں جہاں جائیں گے۔ پھر آئی پی پی کے امیدواروں کا اعلان ہوا تو پتہ چلا کہ جہانگیر خان ترین صاحب بڑے منت ترلے کر کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے جناب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے جناب قومی اور پنجاب اسمبلی کی 6 نشستوں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے جہاں پر پہلے ان کا ارادہ تھا، اور جہانگیر خان ترین خود این اے 149، این اے 155 اور پی پی 227 سے الیکشن جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ علیم خان این اے 117، غلام سرور این اے 54، افردوش عاشق این اے 70، اور ان تمام جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ مکمل طور پر ناکامی ہے ان کے لیے۔ اور پھر فیاض الحسن چوہان پی پی 17، نعمان لنگڑیار این اے 143، ہاشم ڈوگر این اے 143، معاف کیجیے ہاشم ڈوگر این اے 133 اور ہمایوں اختر خان این اے 97، اور جو این اے 48 پر عامر کیانی نے اپنا کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تو معاملہ التوا میں ہے۔ یعنی تمام عمران خان کے سیاسی مخالفین اس وقت پیپلز پارٹی ہوں، نون لیگ ہو یا پھر استحکام پاکستان پارٹی ہوں، وہ ٹکٹوں کے مسائل سے دوچار ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کو تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے جنہوں نے بڑا اعلان کیا تھا کہ جناب ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسے وقت کے اندر کہ جب اطلاعات آ رہی تھی کہ نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان 6 قومی اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ان کے اپنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی واپس لینا شروع کر دیے۔ اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اہم ترین اور بڑی خبر آتی ہے کہ سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر کیس کی سماعت ہے۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں شرکت کے لیے پلان بی بنا لیا ہے، اور پلان بی یہ ہے ذرائع کے مطابق اگر بلے کے نشان پر اگر جناب بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی دوسری جماعت کے نام پر الیکشن لڑے گی، اور 2 اپنے امیدواروں کو 2 ٹکٹ انہوں نے جاری کیے ہیں۔ جی ہاں بالکل 2 ٹکٹ اپنے امیدواروں کو جاری کیے گئے، ایک کا خانہ خالی رکھا گیا ہے
اور ایک ٹکٹ انہیں پی ٹی آئی کا دیا گیا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آج کے دن کی ایکسکلوسیو اور سب سے بڑی خبر جو آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر دیکھیں گے آپ کے آخر کار کون سی سیاسی جماعت کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دوسرے آپشن کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ہو جاتی ہے اور بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں ملتا تو تحریک انصاف کون کون کے ان کے پاس آپشن ہیں۔ پہلا آپشن جناب ان کے پاس ہے مجلس وحدت المسلمین کا انتخابی نشان خیمہ، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز خیمے کے نشان کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین جو آخری دم تک علامہ راجہ ناصر عباس عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے تمام تر معاملات میں، یہاں ہوں یا پھر گلگت بلتستان کے، آپ نے دیکھا کس طرح سے مجلس وحدت المسلمین MWM عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی، آج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس ایک آپشن اس انتخابی نشان کا ہوگا۔ دوسرا بڑا آپشن جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ، جی ہاں، مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان سے بڑے بڑے رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، ان کی اپنی پارٹی بھی رجسٹر ہے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے نام سے، اور ان کا انتخابی نشان ہے انگوٹھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس انگوٹھی کے نشان کا آپشن بھی ہوگا۔ تیسرا بڑا آپشن انتخابی نشان گھوڑا، پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جس کے سربراہ جو ہے وہ حامد رضا صاحب، انہوں نے بھی عمران خان کو آخر دم تک نہیں چھوڑا۔ فیصل آباد کے اندر انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی دیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کے ساتھ جس قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی رانا ثناء اللہ کی جانب سے، راجہ ریاض کی جانب سے، لیکن جس طرح سے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے یقینی طور پر کریڈٹ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اگر بلے کا انتخابی نشان نہیں ملتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے انگوٹھی، پاکستان تحریک انصاف نے خیمہ، یا پاکستان تحریک انصاف نے گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اطلاعات کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس قسم کی خبریں ذرائع کے ذریعے لیک کی جا رہی ہیں کہ جناب سنی اتحاد کونسل کا جو انتخابی نشان ہے گھوڑا، اس پر تو اعتراضات تھے یا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ آج رات کے اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تھرتھلی ہے، اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر ہلچل ہے، بتیاں جل چکی ہیں اہم ترین کمرے کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دروازے کھل گئے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کئی لوگ یہ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں جب اس طرح کی کوئی خبر ہم اپنے دیتے ہیں ویلاگ کے اندر، تو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کہیں جو باقی جگہ ہے وہاں پر تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، راجہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ جس طرح سے پہلے تمام تر خبریں درست ثابت ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی سب سے بڑی خبر عمران خان کے دور حکومت کی، جس کو عمران ریاض خان بھائی نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بالواسطہ رابطہ ہے نون لیگی قیادت مریم نواز کے ساتھ کچھ رپورٹرز کے ذریعے، اور وہ ایک خط لکھنے جا رہے ہیں، اور اگلے دن وہ خط منظر عام پر آ گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، آپ کو یاد ہوگا۔ دوسری بڑی خبر جس کا بارہا میں اس پلیٹ فارم میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہا وہ یہ تھا کہ کم و بیش میرے ذرائع کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں تقریباً 11-12 مرتبہ، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں کم از کم 7 مرتبہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو بالواسطہ پیغامات بھجوائے گئے، جو کبھی دھمکیوں کی صورت میں تھے، کبھی دھونس کی صورت میں تھے، کبھی پیار کی صورت میں، کبھی منت، کبھی ترلے، کبھی پیغامات، اور اس کے لیے عمران خان کے اپنے، عمران خان کے پرائے، عمران خان کے بیرون ملک دوست کھلاڑی، عمران خان کی اندرون ملک دوست کھلاڑی، کچھ ملکی اور غیر ملکی حکمران، اس قسم کے اور بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ، اور فوج کے عہدوں پر رہنے والے کئی ریٹائرڈ افسران، ان تمام کے ذریعے جب عمران خان بنی گالہ میں تھے، جب عمران خان زمان پارک میں تھے، جب عمران خان اٹک جیل میں تھے، جب عمران خان اڈیالہ جیل میں تھے، آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم پر مسلسل ہم اس بات سے آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے، اور ایک چیز جس کے اوپر آخر پر جو آخری مطالبہ رہ گیا، یہ مطالبہ شروع کہاں سے ہوا تھا
کہ آپ آپ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے کیسز نہ کروائیں۔ عمران خان یہ بات مان گئے تھے کہ میں ذاتی بدلہ کوئی نہیں لوں گا۔ پھر ارشد شریف کے معاملے کے اوپر بات ہوئی، عمران خان نے انکار کیا، انہوں نے کہا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر جناب 9 مئی کے اوپر بات ہوئی تو عمران خان نے کہا کمیشن بنائیں۔ پھر سائفر کے اوپر بات ہوئی تو عمران خان نے کہا کمیشن بنائیں، اور آخری اطلاعات تک صرف ایک مطالبہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ سائفر رجیم چینج آپریشن، اس کے اوپر عمران خان اپنا موقف تبدیل کر لیں تو آپ کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ بات کی تھی، آپ اس بات کے گواہ ہیں، پرانے ویلاگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں 2 دفعہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں اس خبر کو الحمدللہ کنفرم کر دیا کہ انہیں جنرل باجوہ کی جانب سے آفر ہوئی تھی، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی انہیں آفر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے سائفر رجیم چینج آپریشن کے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے، انہیں 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، وگرنہ انہیں 30 سیٹوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ پوری کوشش ہوئی، لیکن آج عمران خان نے جس قسم کے سیاسی سمجھ بوجھ، جو بڑا سیاسی سرپرائز دیا، جو بڑا پلان سامنے آیا، اور الیکشن کمیشن کے تمام تر اس وقت جو تازہ ترین ہتھکڑے ہیں، ان ہتھکڑوں کے باوجود عمران خان کے مزید سیاسی سرپرائز تیار ہیں۔ اسی ویلاگ میں، آئندہ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔